अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मी जल्दी से नाश्ता लाएं, मुझे देर हो रही है। जरनाब जैसे ही आँख खुली तो मुंह पर पानी के छींटे मारकर कपड़े बदल कर जल्दी से नाश्ते की मेज़ पर आ गई थी। ये क्या तरीका है जरनाब? एक तो इतना लेट उठती हो और अच्छे से तैयार भी नहीं होती। हाल देखो अपना, बालों में कंघी किए बगैर ही जूड़ा बना दिया। आजकल की लड़कियों वाली तो तुम्हें कोई बात ही नहीं है, जो उल्टा सीधा मिलता है पहन कर चल देती हो। जमीला बेगम बोली, अम्मी मुझे देर हो रही है। सर ने बोला था कि जल्दी आ जाना, उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी थी मेरे साथ, इसलिए अगर देर से गई तो उनसे भी डांट पड़ेगी और अब इधर सिर्फ आप डांट रही हैं। बाद में सर भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बेटा ये लो नाश्ता कर लो। वो उसके सामने गर्मा गर्म पराठा और चाय रख कर चली गई थी। उसने चंद ही नवाले लिए थे कि चाय का तीसरा घूंट पीने लगी। जमीला बेगम टोकने लगी, बेटी आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि इतनी गरम गरम चाय को एक ही सांस में हलक में मत अंडेला करो, आराम से चाय पिया करो। अम्मी बाद में आपका लेक्चर सुनूंगी, अभी मुझे देर हो रही है। वो इसी तरह से तेजी से भागते हुए स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चली गई थी। जमीला बेगम मुस्कुराने लगी, बर्तन समेटने लगी। ये लड़की तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। इसके बाप और भाई ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। आने दो उन दोनों को, उन्हें भी मैं पूछती हूँ कि इस लड़की को क्यों इतना सर पर सवार किया हुआ है। लड़की ज़ात है, कल को अगले घर भी जाना है। अगर यही हरकतें चलती रहीं तो ये तो हमारी नाक कटवा देगी। वो बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई थी। जरनाब वापस दफ्तर पहुंची तो शैला कहने लगी, आज देर कर दी है, सर 2 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं और गुस्से में भी नहीं थे। अपने कैबिन पर वो बैग रखती हुई बोली, पता नहीं, ये तो तुम्हें उनसे पूछकर ही पता चलेगा। ऐसी कौन सी बात करनी है सर ने जो इतने बेताब हो रहे हैं? मुझे भी बताओ, वो राजदारी से पूछने लगी। अभी तो मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जरनाब ने उसे टाल दिया था। वैसे भी सर ने उसे मना किया था कि जो बात भी मेरे और तुम्हारे दरमियान होगी वो तुमने किसी को भी नहीं बतानी। दफ्तर में आई तो दिल ही दिल में तरह तरह के बहाने सोच रही थी कि सर को देर से आने का क्या बहाना करें, मगर सर ने उसे देर से आने का पूछा ही नहीं। कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। जी सर, बात क्या थी? वो उनके सामने बैठ गई थी। देखिए जनाब, हमारा काम है हालात हाजिर पर नज़र रखना और उनसे लोगों को आगाह करना। आप एक रिपोर्टर हैं, आप तो जानते हैं कि जिस खबर में मिर्च मसाला हो लोग उसको बहुत रग़बत से सुनते हैं और ज़्यादा रेटिंग भी इसी खबर पर मिलती है। जी सर, ये तो है, वो जल्दी से बोली। तो ऐसा जनाब कि हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसी मशहूर शख्सियत के बारे में ऐसी चटपटी खबरें आवाम के साथ शेयर करें जिससे ना सिर्फ हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी बल्कि हमारा चैनल भी दिनों में तरक्की कर जाएगा और मैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। उसके साथ साथ आपको बोनस भी दिया करूंगा। हैं? आप सच कह रहे हैं? सर, वो खुशी से चिल्लाई थी, बिल्कुल 100% सच कह रहा हूँ। क्या सोचा आपने? मैं तैयार हूँ। सर आप बताएं कि किसके बारे में हमने बात करनी है। देखिए जनाब, मैं सोच रहा हूँ कि हम डीएसपी असगर अली के बारे में चटपटी खबरें आवाम के साथ शेयर करें। जब से उन्हें हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज़ मिला, उन्होंने बहुत सारे काम कामयाबी से सर अंजाम दिए हैं जो कोई भी नहीं कर सका था। कितने मुजरमों को वो हिरासत में लेकर गए और कितने गुनहगारों को बेनकाब किया। हुकूमत उनकी इस कारकर्दगी से बहुत खुश हुई और आवाम के लिए भी वो हीरो की हैसियत रखते हैं। सर ये तो है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। आपने बोला, वो तो सबको ही बहुत पसंद है, वो तो हमारे कौमी हीरो बन चुके हैं। ऐसा है जरनाब कि क्यों ना हम उनके बारे में ऐसी खबरें आवाम के साथ शेयर करें, जब हेडिंग्स में असगर अली का नाम आएगा तो लोग उस खबर पर रुकेंगे कि डीएसपी के बारे में ऐसी कौन सी खबर आई है, और फिर हम उस खबर को शेयर करेंगे तो सोचो उस पर कितनी ऑडियंस को हम इंगेज कर सकते हैं। जरनाब भी सोच में पड़ गई थी। वो तो ठीक है सर, मगर वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो डीएसपी हैं और उनके बारे में
ہم ان سے اجازت کے بغیر کوئی خبر کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور ہمیں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ ارے وہ میرا کام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ابھی تو بس آپ میری بات پر حامی بھر لیں تو پھر میں آگے سوچتا ہوں۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور لڑکی اس قابل نہیں لگی جو یہ کام کر سکے۔ آپ بہادر بھی ہیں، پر اعتماد بھی ہیں، دوسروں سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، کسی بھی خطرے کی صورت میں مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہیں۔ انہوں نے زینب کی تعریفیں کر کے اس کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھی زینب سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جائیں، تو پھر وہ مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی کمزوری سے واقف ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، سر ہم یہ کام آج سے ہی کیوں نہ شروع کر لیں؟ وہ دل ہی دل میں مسکرائے تھے اور اپنی چالاکی کو داد دینے لگے تھے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر یہ کام ہم آج سے نہیں کل سے شروع کریں گے۔ اور آپ سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ ڈی ایس پی کی طرف سے آپ کو دھمکیاں بھی ملیں، وہ آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کریں، مگر وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کچھ بھی غلط کیا، تو پورا میڈیا اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف آپ ہی ہیں جو اس کے خلاف نہ صرف مواد اکٹھا کریں گی بلکہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گی۔ ایسے میں آپ کو نقصان پہنچانے والا ڈی ایس پی کے علاوہ اور کون ہو سکے گا؟ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے چینل کے ساتھ اپنے ساتھ انگیج کر سکیں اور اس طرح سے آپ کو شہرت بھی مل جائے گی۔ ہاں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب کل سے ہی ہم کام شروع کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کیا کرنا ہے۔ زینب جانے لگی جب سر نے اسے ایک بار پھر سے روکا تھا۔ میری بات سننا، اس بات کا بھی آپ کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گی۔ جب آپ یہ کام کریں گی تو سارا معاملہ سب کی سمجھ میں آ ہی جائے گا، سب کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، مگر پھر بھی آپ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہیں گی کہ آپ یہ کیا کیوں کر رہی ہیں، کس کے کہنے پر کر رہی ہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ آپ زینب نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اکبر خان نے کال ملائی تھی، سر کام ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا، لڑکی کام کی ہے نا سر، لڑکی بہت کام کی ہے اور بہت کمال کی ہے، آپ فکر مت کریں، وہ ڈی ایس پی کے بخیے اور دھیر دے گی، جیسا آپ نے سوچا سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، بس آپ نے میرا خیال رکھنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، اور آدھی رقم مجھے ابھی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینی ہے۔ آپ کا کام کل سے شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے رقم بھیجنے کا یقین دلا کر فون بند کر دیا گیا تھا۔ اکبر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے اسے یہ کام کرتے ہوئے، مگر آج تک اس نے اتنا منافع نہیں کمایا تھا، اتنا پیسہ اس کی جیب میں کبھی نہیں آ سکا جتنا وہ ڈی ایس پی اصغر کے نام پر کمانا چاہتا تھا۔ اس نے اندازہ کیا تھا کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اسے اپنی ریپوٹیشن عزیز ہے۔ اگر ان کے دفتر کے ساتھ کچھ ہوتا یا پھر زینب کے ساتھ کچھ بھی گڑبڑ ہوتی تو اس کا سارا الزام ڈی ایس پی پر جاتا۔ وہ اپنے ہر عمل میں آزاد تھے، جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے۔ اس طرح سے انہیں شہرت بھی مل جاتی اور بہت سارا پیسہ بھی۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سارا پیسہ اکٹھا کر کے وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ سے ان کا یہی خواب تھا، اور اب انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ اپنا خواب مکمل کر لیں گے۔ اگلے دن جب زینب دوبارہ دفتر میں آئی تو سر نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ یہ ایڈریس ہے، آپ اس ایڈریس پر جائیں گی۔ یہ کس کا ایڈریس ہے؟ اور یہاں جا کر میں کیا کروں گی؟ آپ ایک انٹرویو کریں گی، آپ ان لوگوں سے بات کریں گی، اور آپ کے ساتھ کیمرہ مین جائے گا جو ایک ایک لمحے کو اپنے کیمرے میں قید کر لے گا۔ سر مگر پھر بھی آپ کچھ بتائیں تو، وہاں جا کر میں نے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ کیا کسی کے ساتھ کچھ غلط ہے؟ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اکبر کہنے لگا، کل ڈی ایس پی اپنے اہلکاروں کے ساتھ اس گھر پر پہنچا تھا اور اس گھر کے اکلوتے کمانے والے لڑکے کو جیل لے جا کر بند کر دیا۔ اس نے یہ کیوں کیا؟ اس بات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا،
تم جب اس گھر میں جاؤ گی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس گھر میں کتنی غربت ہے۔ اس لڑکی کی 2 جوان بہنیں ہیں، بوڑھی ماں ہے، اور ڈی ایس پی نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی انا کا سر اونچا کرنے کے لیے وہ ایک غریب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مانا کہ اس کے پاس سودا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی سے اجازت نہیں دے سکتے۔ زرناب بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ سر فکر مت کریں، میں ابھی جا کر ان لوگوں کا انٹرویو کرتی ہوں اور میں ڈی ایس پی کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ زرناب وہاں سے جانے لگی جب اکبر نے ایک بار پھر سے روک دیا تھا۔ میری بات سنو، تم ڈی ایس پی کے سامنے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی کہ یہ سب کرنے کو میں نے بولا ہے۔ اگر تم سے کوئی سوال پوچھے تو تم نے کہنا ہے کہ مجھے کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی، انہوں نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا، تو پھر میں ڈی ایس پی کے اس اقدام کو جاننے کے لیے آ گئی۔ زرناب کیمرہ مین اور سیکیورٹی گارڈ کو لے کر اس گھر میں پہنچ چکی تھی جہاں پر ایک بوڑھی عورت اور 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے چادر لے رکھی تھی، چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ ایسے تیار بیٹھے تھے جیسے انہیں پہلے سے اس سارے معاملے کی خبر ہو۔ سادہ دل اور جذباتی زرناب نے اس بات پر تو غور ہی نہیں کیا کہ انہوں نے اس سے کوئی سوال پوچھا، نہ اسے دیکھ کر گھبرائیں بلکہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح شروع ہو گئے تھے۔ ارے بیٹی، کیا بتائیں تمہیں، ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، کتنا غلط کیا اس نے۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے جسے اٹھا کر وہ جیل میں لے گیا۔ اب میری یہ جوان بچیاں گھر میں اکیلی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کمانے کے لیے باہر کیسے نکلوں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم گھر کی حالت دیکھ رہی ہو، ایک ایک دیوار اور در بھی اس غربت کی داستان سنا رہا ہے۔ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ رونے لگی تھیں اور ان کو روتا دیکھ کر زرناب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ دیکھا ناظرین آپ نے، ڈی ایس پی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے۔ یہ غریب بیوہ عورت، اس نے کیا اس کا بگاڑا تھا جس کے جوان بچے کو اٹھا کر لے گئے؟ گھر میں کمانے والا ایک ہی تھا جسے ڈی ایس پی اٹھا کر لے گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں اس بات کا جواب جاننا ہے اور ہمیں ان لوگوں کے لیے انصاف مانگنا ہے۔ آپ لوگوں سے میں ان کے لیے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ڈی ایس پی سے سوال کریں کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ اس لڑکے کو چھوڑ رہا، اگر آج ایک کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو کل اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسی بہت ساری بیوائیں اکیلی رہ جائیں گی اور ان کے جوان بیٹے جیلوں میں سڑتے رہیں گے۔ ان غریب لوگوں کو انصاف چاہیے۔ اس وقت ڈی ایس پی ایک معاملے پر غور کر رہا تھا جب اس کے سامنے اس کے اہلکار نے یہ ویڈیو آن کر دی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہے یہ لڑکی اور اس گھر تک کیسے پہنچ گئی؟ ڈی ایس پی نے اپنے ماتحت سے پوچھا۔ سر، یہ ایک رپورٹر ہے، زرناب نام ہے اس کا، اللہ ہی جانے یہ کیسے اس گھر میں پہنچ گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ سدھر جائیں، اپنی غلطیوں سے، گناہوں سے باز آ جائیں، مگر یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اس کی جوان بچیوں کے رشتے ہو جائیں، وہ ان غلط کاموں سے بچ جائیں، اور یہ آدمی جو اپنی ماں بہنوں کی دلالی کر رہا ہے، معاشرے میں گند پھیلا رہا ہے، اس طرح کے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں۔ اب اگر میں اس کی سچائی دنیا کے سامنے لے کر آتا ہوں تو سوچو دشمن ممالک پر ہمارا کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے ملک کے نوجوان کس لت کا شکار ہو گئے ہیں، مفت میں پیسہ کمانے کی ہوس میں اس حد تک مبتلا ہو گئے ہیں کہ اپنی ماں اور بہنوں کی دلالی کرنے لگے ہیں۔ اور جو نوجوان کچے ذہن کے بچے ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ طریقہ آسان ہے، پیسہ کمانے کا نہیں، ہمیں اس کیس کو سامنے لے کر نہیں آنا۔ مگر سر، وہ لوگ تو اپنے چینل پر اس بات کو ہیڈ لائن بنا چکے ہیں اور بار بار اس عورت کی تصویریں اور ویڈیوز اپنے چینل پر لگا رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو تھوڑی دیر میں کتنے لوگوں نے شیئر کی ہے، کتنے لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر یہی سب چلتا رہا، ہم لوگوں نے اپنی خاموشی برقرار رکھی تو آپ کی ساکھ خراب ہو جائے گی، آپ کا نام بدنام ہوگا۔
ڈی ایس پی افسر سر پکڑ کر رہ گیا۔ مگر میں لوگوں کا سچ کیسے سب کے سامنے لے کر آؤں؟ تم ہی بتاؤ کہ ان عورتوں کی کیا عزت رہ جائے گی جب ان کے کرتوت ساری دنیا کے سامنے آئیں گے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو یہ سب کس نے بتایا، وہ اس گھر تک کیسے پہنچ گئی۔ اگلے چند دنوں میں ڈی ایس پی کو اپنی زبان کھولنی پڑی تھی، کیونکہ اسے اوپر کی طرف سے بھی زور دیا جا رہا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے سرکت سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ کیا آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو جیل میں ڈال دیا؟ ڈی ایس پی کہنے لگا، سر سچائی بہت ہی شرمناک ہے، وہ بتانے سے پہلے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، مگر جو سچ ہے آپ کو بتانا ہوگا، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ مگر ثبوت کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے، نہ کوئی آپ کی بات پر یقین کرے گا۔ ڈی ایس پی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے ان لوگوں کی ساری سچائی بتائی کہ کیوں اس نے اس بندے کو جیل میں ڈالا، کیوں وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مل کر غلط کام کر رہا تھا، ان کے پیسے پر عیاشی کر رہا تھا۔ جس گھر میں یہ لوگ موجود ہیں وہ گھر انہوں نے دھندے کے لیے استعمال میں رکھا ہوا تھا۔ شہر میں انہوں نے اپنا اچھا خاصا گھر اور جائیداد بنا رکھی تھی، اور یہ سب انہوں نے اسی حرام پیسے سے حاصل کیا تھا۔ جب زرناب نے ڈی ایس پی کی کانفرنس سنی، اس کے بعد جو کچھ سنا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے اسی وقت اکبر کو فون کیا، سر آپ نے ڈی ایس پی کی کانفرنس سنی ہے؟ اس نے کیا بولا؟ ارے یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ وہ سارے ثبوت جھوٹ ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے یہ آدمی، اب تم خود دیکھ لو کہ کیا کوئی بھائی ایسا کر سکتا ہے۔ زرناب نے ایک پل اپنے خاندان کے مردوں کو تصور میں لایا اور وہ پوری طرح سے کانپ گئی۔ نہیں سر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مرد ہو کتنا ہی گھٹیا اور بغیرت کیوں نہ ہو، وہ اس طرح سے اپنی ماں اور بہنوں کی کمائی نہیں کھا سکتا۔ مرد تو اپنے گھر کی عورتوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ خود انہیں دلدل میں کیسے دھکیل سکتا ہے۔ اکبر کہنے لگا، بس یہی بات ہے زرناب، یہ آدمی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب تم نے کیا سوچا، آگے کام کرو گی؟ ڈی ایس پی کے خلاف ویڈیو بناؤ گی، لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گی؟ ہاں سر، میں تو اس آدمی کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ایسا ہے، ایسا گھٹیا آدمی ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آتی، مگر اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کتنا گھٹیا ہے۔ اکبر اس کی بات پر خوش ہو گیا تھا۔ میں ابھی تمہیں تمہارا بونس ٹرانسفر کر دیتا ہوں، جب بھی تم ایسا کوئی کیس دنیا کے سامنے لے کر آؤ گی تو تبھی تمہیں تمہارا بونس بھی ملے گا، اور میں تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ اسی وقت زرناب کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو گئی تھی، اچھی خاصی معقول رقم تھی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہونے لگی، اتنے پیسے تو میں کبھی بھی نہیں کما سکتی تھی، یہ طریقہ صحیح ہے، ڈی ایس پی کا سچ تو دنیا کے سامنے لانا ہے، اور اسے مجھے اتنے پیسے ملنے ہیں، میں کیوں انکار کروں گی۔ کسی نے ڈی ایس پی کی بات پر یقین کیا، کسی نے اسے بے بنیاد الزامات قرار دیا، زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، انہیں وہ سارے ثبوت بھی جھوٹے لگ رہے تھے۔ ان کا انہیں کہنا تھا کہ ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ ڈی ایس پی معاشرے میں غلط روایات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ڈی ایس پی اصغر علی نے لوگوں کو اپنے بارے میں ایسے بیانات سنے تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ میں اسی لیے تو اس کیس کو دبانا چاہتا تھا، دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، مگر دیکھو اس لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے مجھے کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ سب انسپیکٹر اس کے سامنے موجود تھا، کہنے لگا، سر اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس رپورٹر نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، عزت کو اچھالا ہے، اگر اسے معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا تو کل کو اس سے بڑا بھی الزام لگا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی رپورٹر بھی میدان میں آ جائیں گے، تب ہم کس کس کو سچ بتائیں گے، کس کس کی زبان بند کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کو خاموش کروایا جائے۔ اصغر کچھ سوچ رہا تھا، نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے لگا کہ وہ لڑکی کسی سازش کا حصہ بن چکی ہے یا یہ جان بوجھ کر رہی ہے تو پھر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کسی نے اسے کرنے کو بولا ہے۔ اس نے بیان دیا تھا کہ ایک نامعلوم کال نے اسے اس کیس کے بارے میں بتایا تھا۔
شاید میرا کوئی دشمن تھا جو بدنام کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ ایک عام سے گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا ایک بھائی ہے، ماں باپ دونوں شریف ہیں۔ باپ نے ساری زندگی شرافت سے رزق حلال کماتے ہوئے گزاری اور ماں گھریلو خاتون ہے، اور وہ خود بھی پچھلے 2 سال سے ایک نیوز چینل کے ساتھ منسلک ہے۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی غلط معلوم نہیں ہوا، اس لیے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، مگر ڈی ایس بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد پھر سے وہ ایک بار منظر عام پر آ گیا تھا۔ اکبر علی کا ایک مشن تھا کہ وہ معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو ختم کر دے گا۔ جہاں بھی اس سے دھندا کرنے والی عورتیں لڑکیاں نظر آتی تو ان کا دھندا ختم کروا دیتا، ایسے لوگوں کو اس جگہ سے نکال دیتا اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک عورت روتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ ڈی ایس پی کہنے لگا، آپ کون ہیں محترمہ اور اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ مگر وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ڈی ایس پی جھنجھلانے لگا، دیکھیے محترمہ، اگر آپ نے اسی طرح سے رونا ہے، میرا وقت اور میرا دماغ خراب کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ کو جو بھی شکایت درج کروانی ہے آپ میرے کانسٹیبل کو درج کروا دیں، میں اس معاملے کو بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی میں مصروف ہوں۔ اسے عورت کے آنسوؤں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ڈی ایس پی صاحب آپ میری بات سنیں، میں بہت دکھی ہوں، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میری بچی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، ہم دونوں کہاں جائیں، کیا کریں؟ وہ روئے جا رہی تھی اور ڈی ایس پی حیران رہ گیا۔ مجھے بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے تو رو رو کر پورا تھانہ سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، اس میں میرے 2 دیور بھی ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے بھی ہیں۔ یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ محترمہ، اس میں مسئلہ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ کہنے لگی، میرا دیور جو میری بیٹی کا سگا چچا ہے، وہ میری بیٹی کا سودا کر چکا ہے، وہ مجھے بھی ہراساں کرتا ہے، کتنی بار میری عزت پر ہاتھ ڈال چکا ہے۔ جب میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں تو کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، تم اسے کسی بات سے روک نہیں سکتی، نہ تم اسے منع کر سکتی ہو۔ عورت کی بات پر ڈی ایس پی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایسا تمہارے شوہر نے تمہیں بولا ہے؟ جی صاحب، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ انہیں اچھائی برائی کا فرق پتہ ہے، بس جو ان کے ذہن میں بات آتی ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب میرے دیور نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ میری بچی کی شادی اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے اس نے ایک رقم بھی وصول کر لی ہے۔ میری بچی ابھی 9 سال کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی بچی کو کیسے اس درندے کے حوالے کر دوں جو اس کے باپ کی عمر کا ہے اور پہلے سے اس کی 2 بیویاں بھی ہیں؟ بتائیں، کیسے میں اپنی بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونے دوں؟ ڈی ایس پی تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ ارے، میرے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ اتنے ظالم کیسے ہو گئے ہیں؟ سگے رشتوں کے خون کیوں سفید ہو گئے؟ کوئی کسی کا اپنا نہیں رہا، نہ جانے کیوں سب لوگ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کرنے لگے ہیں۔ آپ چلے میرے ساتھ، میں سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ ڈی ایس پی اپنی ٹیم لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گیا تھا، اور جو اس عورت نے کہا تھا سب کچھ ثابت ہوا تھا۔ اس عورت کا دیور عورت کی غیر موجودگی میں اس کی بیٹی کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر رہا تھا اور اسے رقم بھی وصول کر رہا تھا۔ یہ سب پولیس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی، اس نے اپنی بچی کو اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ میری بچی، میری پیاری بیٹی، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دے دی، ورنہ وہ آدمی تمہیں جان سے مار دیتا، مجھ سے چھین کر لے جاتا۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت ہی زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس عورت کو کچھ پیسے دیے اور پھر کہنے لگا، اگر دوبارہ کوئی تمہیں تنگ کرے، کوئی ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتانا۔ اور اب وہ عورت میڈیا کے سامنے چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ پولیس ان کے گھر میں گھس کر زبردستی ان کے مردوں کو مار کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اکیلی عورتیں ہیں، پولیس نے ان کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا۔ ڈی ایس پی نے جب یہ بات سنی تو حیران پریشان رہ گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس عورت نے تو خود میرے پاس آ کر انصاف مانگا تھا،
اور اسی کے کہنے پر تو میں نے اس کے دیور اور شوہر کو جیل میں ڈالا تھا۔ جو پولیس دوبارہ وہاں پہنچی تو اس گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہاں تھے اس بار بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اب اس کیس کو بھی زرناب خوب اچھال رہی تھی۔ دیکھا ناظرین، اپنے پہلے ڈی ایس پی نے ان معصوم بے گناہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، مگر جب ان پر سختی کی گئی تو تب وہ جھوٹ کا پلندہ لے کر آ گئے۔ جھوٹے ثبوت، جھوٹی باتیں انہوں نے عوام کے سامنے کی، کچے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالیں، وہ باتیں جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سب انہوں نے آج کل کے نوجوان بچوں کو سکھا دیا کہ اس طریقے سے بھی تم لوگ پیسہ کما سکتے ہو۔ اور آج پھر سے ایک نیا کیس سامنے آ گیا ہے۔ اس عورت کے شوہر اور دیور کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے یہ تو بیچارے خود بھی نہیں جانتے۔ یہ تو وہ کیس ہے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، نہ جانے وہ کتنے کیس ہوں گے اس دنیا میں جو کسی کے سامنے لوگ نہیں آتے اور وہ روتے رہتے ہیں، کسی ایسے غم غسار کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان سے مل کر ان کے سارے غموں کو دور کرتے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کرتے۔ ہمیں بھی تلاش ہے ایک ایسے مسیحا کی جو ڈی ایس پی جیسے ظالم افسروں سے ہمیں نجات دلوائے۔ زرناب گھر آئی تو اس کی ماں بہت غصے میں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے زرناب؟ تمہیں میں نے یہ نوکری کرنے کی اجازت دی تھی کیونکہ تمہیں شوق تھا، مگر جو تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تم ایک ڈی ایس پی پر الزامات کی بوچھار کر رہی ہو، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہو اور میری پر اس کے خلاف ویڈیو بھی دے رہی ہو، اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ زرناب نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ امی، اگر وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرے گا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایس پی ہی میرے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی مجھ پہ چھیڑنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ بہت پر اعتماد تھی اور یہ اعتماد اس کے سر کا اسے دیا گیا تھا، مگر جمیلہ بیگم بہت پریشان تھی۔ بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ تمہارے پاپا بھی بہت غصے میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ ماما، یہ نوکری میں چھوڑ دوں گی، پکا وعدہ، بس کچھ دن اور مجھے نوکری کرنے دیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گی میں وہ کروں گی۔ زرناب کو اس کے سر کی طرف سے ایک بار پھر سے بونس دے دیا گیا تھا اور یہ رقم پہلے سے زیادہ تھی۔ اکبر کہنے لگا، زرناب، جو تم نے کام انجام دیا ہے وہ بہت بہترین کام ہے، اور اسی طرح سے میں تمہیں اس ڈی ایس پی کے بارے میں بتاتا رہوں گا اور ہر بار تمہیں پہلے سے زیادہ بونس ملتا رہے گا اور تمہارا اکاؤنٹ پیسوں سے بھرتا جائے گا۔ بس تم نے کسی سے بھی نہیں ڈرنا، کسی کی دھمکی میں نہیں آنا۔ دوسری طرف ڈی ایس پی اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہلکے لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جہاں میں چاہتا ہوں یہ وہیں پر منہ اٹھا کر آ جاتی ہے اور میری صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر یہ عورتیں کہاں چلی گئیں؟ مجھے پتہ کرنا چاہیے۔ ان مردوں سے پوچھتا ہوں۔ جب ڈی ایس پی نے اپنی ماتحت کو تفتیش کرنے کو کہا تو وہ حیران پریشان رہ گیا۔ وہ دونوں آدمی بہت رو رہے تھے، کہنے لگے، ہم تو غیر شادی شدہ ہیں، ہمارے مرد اور شادی نہیں ہوئی تو تم لوگ کون ہو؟ اور ان عورتوں نے تمہیں اپنا شوہر کیوں کہا؟ تم اس کے گھر میں کیوں تھے؟ کہنے لگا، میں تو نشہ کرنے کا عادی ہوں۔ اس دن میں سڑک پر موجود تھا جب وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، بس تم نے میرے ساتھ ڈرامے میں کام کرنا ہے۔ یہ سب اس نے مجھے کرنے کو بولا تھا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، میں غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ اس عورت نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے ایک ڈرامے میں کام کرنا ہے، 2-3 ڈائیلاگ بولنے ہیں اور وہ مجھے پیسے دے گی۔ یہ سب تو میں نے اس کے کہنے پر کیا۔ اب ڈی ایس پی کا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے جب ان دونوں کے بارے میں پتہ کیا تو ان کی ساری باتیں سچی ثابت ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تو بہت دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، غریب لوگ تھے، نہ ان کا کوئی پرانا غیر قانونی ریکارڈ تھا اور نہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں کبھی ملوث رہے تھے، بلکہ وہ دونوں نہایت شریف اور ڈرپوک تھے۔ وہ کوئی گناہ کیسے کر سکتے تھے؟ اکبر علی اپنا سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو مجھے میرے عہدے سے ہٹانا چاہتا ہے، مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے اور اس لڑکی کو استعمال کر رہا ہے۔
مجھے اب اس کے بارے میں ساری معلومات لینی ہوں گی۔ مجھے اس لڑکی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ یہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ سب جان کر ہی میں اس آدمی تک پہنچوں گا۔ آج تک ڈی ایس پی کی کبھی بھی زرناب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی جلدی ملاقات ہونے والی تھی۔ ڈی ایس پی نے اس کے موبائل میں آنے والی ہر کال کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ایک کال پر وہ چونکا، کسی نامعلوم آدمی نے زرناب کے نمبر پر کال کی تھی۔ آپ زرناب بی بی ہیں؟ جی، آپ کون ہیں؟ زرناب نے پوچھا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دوست۔ کون؟ زرناب کی حیران سی آواز سنائی دی۔ ارے وہی جس نے آپ کو ڈی ایس پی کے کام کے لیے ہائر کیا ہے۔ پہلے تو یہ کام میں آپ کے باس کے ذریعے سے کروا رہا تھا، سوچا کہ آج کا کام بہت خاص ہے اور یہ کام آپ کو خود ہی کرنا ہوگا اور مجھے آپ سے ڈائریکٹلی بات کرنی ہوگی۔ جی بولیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی نیا کیس ہے جو پتہ چلا ہے؟ زرناب نے کچھ اکسا کے یہی سمجھا لیا۔ یہی سمجھ لیں، آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت خاص بات ہے، اور یہ بات آپ اپنے باس کو بھی نہیں بتائیں گی، نہ گھر میں کسی کو۔ چپکے سے آپ آ جائیں اور ابھی آ کر میری بات سنیں۔ زرناب کہنے لگی، مگر ابھی تو شام ہونے والی ہے، ابھی میں دفتر سے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے۔ آدمی کہنے لگا، آپ فائدے میں رہیں گی، جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بہانہ کر دیں، دوبارہ دفتر میں جانے کا، ضروری کام کا یا پھر کسی سہیلی کے گھر جانے کا، مگر ابھی آپ کو آنا ہوگا۔ زرناب کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ زرناب نے فون بند کر دیا تھا اور یہ آواز سن کر اصغر علی چونک پڑا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی آواز مجھے سنی سنی سی لگ رہی ہے۔ یہی ہے وہ آدمی جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے، جو زرناب کو استعمال کر رہا ہے۔ میں بھی زرناب کا نمبر ٹریس کرتا ہوں اور اس جگہ پر پہنچتا ہوں۔ آج اس نے اپنی گاڑی کی بجائے ایک بائک کا انتخاب کیا تھا۔ اگر وہ اپنی گاڑی میں گیا تو وہاں وہ پہچان جائے گا اور شاید وہ اپنے ارادے سے بدل جائے۔ اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا، چہرے پر ماسک لگا کر اوپر ہیلمٹ لگا لیا۔ اب کوئی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ ڈی ایس پی اصغر علی ہے۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، وہ لائٹ آف کر کے اس گھر کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے زرناب کی سکوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ یہ اس ویران جگہ پر اس آدمی نے زرناب کو کیوں بلایا؟ کہیں وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا؟ زرناب جس نے ڈی ایس پی کا اتنا نقصان کیا تھا وہ پھر بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زرناب گھر کے اندر داخل ہو گئی تو ڈی ایس پی بھی چھپتے ہوئے اس کے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے جس نے مجھے بلایا تھا؟ زرناب گھر کے اندر آئی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی آواز دے رہی تھی۔ تبھی ڈی ایس پی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ڈی ایس پی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ، اپنے منہ سے کوئی آواز مت نکالنا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم میری جاسوسی کر سکتی ہو تو میں نہیں کر سکتا؟ آج تو میں تم سے سارے کیے کا انتقام لوں گا۔ یہ ان دونوں کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ دونوں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ زرناب کے منہ سے ڈی ایس پی نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب خاموش رہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے، اور اگر تم نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو مت بھولو کہ میں ایک ڈی ایس پی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ باہر پولیس فورس کھڑی ہے، تمہاری ذرا سی ہوشیاری تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتی جاؤ۔ اس گھر کے اندر چلو اور اسے باہر بلاؤ۔ کون ہے جس نے تمہیں بلایا؟ جاؤ۔ زرناب نے ڈرتے ڈرتے آگے چلنے لگی تھی اور ڈی ایس پی بھی چھپتے ہوئے اندر کی جانب جانے لگا تھا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آگے جانے لگا تھا۔ جگہ جگہ پر درخت بھی تھے، وہ درختوں کی اوٹ بھی مدد لے رہا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھتا تو اسے سمجھنا مشکل ہوتی کہ اس لڑکی کے علاوہ یہاں پر کوئی آدمی بھی موجود ہے۔ زرناب کمرے میں گئی تو کہنے لگی، کس نے مجھے بلایا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ آ گئی تم؟ زرناب، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب ڈی ایس پی دروازے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آدمی کہنے لگا کہ تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، مگر بات کو میں مختصر کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ زرناب کہنے لگی، ہاں جلدی بولو، وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے بھی گھر جانا ہے۔
زرناب بھی سوچ رہی تھی وہ کیسے اس آدمی کو ڈی ایس پی کے بارے میں بتائے، مگر جو اگلی حرکت اس آدمی نے کی، زرناب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ پستول کیوں تم نکال رہے ہو؟ تمہیں مارنے کے لیے؟ مجھے مارنے کے لیے؟ زرناب کے منہ سے بڑی بڑی آوازیں نکلی اور ڈی ایس پی بھی چوکنا ہو گیا۔ ہاں، تمہیں مارنے کے لیے۔ اگر میں تمہیں مار دوں گا تو الزام ڈی ایس پی پر آ جائے گا۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ اسے اس عہدے سے ہٹا سکوں، سرکاری دفتروں کو بتا سکوں کہ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے سازش کی تھی، تمہارا استعمال کیا گیا تھا کہ تم اس کے خلاف کام کرو گی تو پھر ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تو اس طرح سے تمہارے قتل کا الزام ڈی ایس پی پر آ جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گولی چلا دی تھی، مگر ڈی ایس پی نے اسی وقت پرتھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ زرناب کو لے کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ گولی دروازے کو جا کر لگی تھی۔ باہر کھڑی پولیس جو ڈی ایس پی کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر آ گئی تھی، گولی کی آواز سن کر وہ چوکنی ہو گئی۔ ڈی ایس پی نے اس آدمی کے ہاتھ کا نشانہ لیا، وہ نیچے گر گیا تھا۔ اس کا پستول دور جا کر گرا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، جس کی وجہ سے نہ ڈی ایس پی نے اسے پہچانا تھا نہ ہی زرناب نے، لیکن ڈی ایس پی مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تو ہیں بہت گہری سازش مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ اب بتاؤ مجھے کون ہو تم؟ ذرا اپنے منہ دکھائی تو کراؤ۔ نہیں، تو میرے قریب نہیں آ سکتے۔ خبردار، اگر میرے چہرے سے ماسک ہٹایا، میرے قریب آئے تو یہاں میرے بھی آدمی ہیں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ساتھ ہی دوسرے کمرے سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہاں پر اس آدمی کے باقی محافظ کھڑے تھے، جنہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کمرے میں آتے، پولیس بھی کمرے میں پہنچ چکی تھی اور اس پورے گھر میں پھیل گئی۔ اب سبھی لوگ پولیس کی گرفت میں تھے۔ ڈی ایس پی پرجوش انداز سے ایک چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرناب تو بالکل خوفزدہ تھی، وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ہراساں نظروں سے ڈی ایس پی کو دیکھے جا رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، جبکہ ڈی ایس پی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی ہے تو بہت خوبصورت، مگر کیا کریں، یہ میری دشمن ہے۔ اس نے خود ہی میرے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ دشمنی نہ کرتی تو میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کر دیتا۔ کب سے وہ ایک بہو کی فرمائش کر رہی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے سچ ہے، اس کی سچائی دنیا کے سامنے لا رہی ہوں، مگر یہ تو جھوٹ تھا۔ یہ لوگ ڈی ایس پی کو بدنام کر رہے تھے اور میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی رہی۔ اب تو یہ مجھے بھی جیل بھجوا دے گا۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحمت پیدا کر دے، یہ مجھے معاف کر دے۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسلسل دعائیں کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ڈی ایس پی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور وہ دعائیں بھی اونچی آواز میں مانگ رہی تھی جو ڈی ایس پی کے کانوں تک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہاں بھائی، کون ہو تم؟ ڈی ایس پی نے جب اس آدمی کے چہرے سے ماسک ہٹایا تو حیران رہ گیا۔ تم؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا جونیئر تھا، جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ خار کھاتا، ہمیشہ اس کی کامیابی سے جلتا آیا تھا۔ تو یہ سب تم نے کیا؟ کیوں؟ مجھے معاف کر دو، مجھے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈی ایس پی نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا سازش کرو گے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم نے کتنے سال اکٹھے کام کیا اور تم نے میرے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کو استعمال کیا۔ ڈی ایس پی نے فوری طور پر اپنے تمام ماتحتوں کو حکم دیا کہ سازش کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس نے اپنے جونیئر کو بھی اسی وقت معطل کر دیا اور اس کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔ پولیس نے اس آدمی کے پاس سے وہ تمام شواہد اور ریکارڈنگز برآمد کر لیں جس میں اس نے زرناب کو استعمال کرتے ہوئے ڈی ایس پی کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان ریکارڈنگز میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جس میں وہ زرناب کو جھوٹے کیسز بنانے کا کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے پہلے بھی اس طرح 2 کیسز بنائے تھے جن کا مقصد ڈی ایس پی کی ساکھ خراب کرنا تھا۔ زرناب جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، خوف اور شرمندگی سے بے حال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی بے وقوفی کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ ڈی ایس پی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر عقاب بھری، اسے یقین تھا کہ زرناب بھی اس سازش کا حصہ ہے، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔
اس نے زرناب کو اپنے قریب بلایا اور کہا، میں جانتا ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا، تمہیں پیسوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ زرناب کا سر شرم سے جھک گیا۔ جی سر، میں نے کبھی بھی اپنے خاندان کی کمائی کا اتنا بڑا حصہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، مگر مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی مرد اپنی ماں اور بہنوں کی دلالی کرے گا۔ میری باپ اور بھائی بہت شریف ہیں اور ان کو دیکھ کر میں اس بات پر یقین نہیں کر پائی کہ کوئی مرد ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ڈی ایس پی اصغر اس کی بات سن کر چونک گیا۔ وہ جان گیا کہ زرناب اس سازش کا حصہ نہیں بلکہ صرف ایک پیدل تھی جس کا استعمال کیا گیا۔ اسے زرناب پر ترس آیا۔ ڈی ایس پی نے زرناب کو معاف کر دیا مگر اسے ایک شرط پر رہا کرنے کا کہا، تمہیں یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ زرناب نے فوراً حامی بھر لی۔ ڈی ایس پی نے اس کے اکاؤنٹ میں وہ سارے پیسے ٹرانسفر کر دیے جو اسے ملے تھے اور اس کے خاندان والوں کو بھی اس کی حقیقت بتا دی۔ وہ اگلے دن ہی زرناب کے گھر والوں سے ملنے پہنچ گیا۔ زرناب کا باپ اور بھائی اس پر بہت ناراض تھے۔ ہم نے تمہیں جاب کرنے کی اجازت دی تھی، زرناب کسی پر کیچڑ اچھاڑنے کی نہیں۔ شکر کرو کہ اس آدمی نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہیں جیل میں ڈال دیتا تو تب ہم لوگ کیا کرتے؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ہم انہیں کیا بتاتے کہ ہماری بیٹی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جیل میں گئی ہے۔ زرناب بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ابو، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھے سازش میں پھنسا رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ اس کے اصل چہرہ سب کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج کے بعد میں کسی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی اور آج کے بعد میں اس نوکری پر بھی نہیں جاؤں گی۔ زرناب نے ساری ویڈیو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دی تھی جو اس نے ڈی ایس پی کے خلاف بنائی تھیں اور سب اور کے سامنے معذرت بھی کر لی تھی۔ زرناب کے ابو نے ڈی ایس پی سے معافی مانگی۔ ہماری بیٹی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ڈی ایس پی صاحب آپ اسے معاف کر دیں۔ تب ڈی ایس پی اصغر نے انہیں سمجھایا کہ زرناب معصوم تھی اور اسے سازش میں پھنسایا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈی ایس پی نے اپنی ماں کی فرمائش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور زرناب کو شادی کا پیغام دے دیا۔ زرناب اور اس کے گھر والے پہلے حیران ہوئے مگر پھر خوشی سے راضی ہو گئے۔ ڈی ایس پی اصغر اور زرناب کی جلدی شادی ہو گئی۔ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی اور ڈی ایس پی اصغر نے معاشرے کو ایک نیا راستہ دکھانے کی قسم کھائی۔ زرناب خوش تھی کہ اس کے شوہر نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور وہ دونوں اب ایک ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ اب زرناب کو اندازہ ہوا تھا وہ کتنا بہترین انسان تھا، بہت ساری خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ خود پر فخر کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جس نے اتنا شوہر اسے عطا کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔